बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम मुल्क भर के मेडिकल स्टोर मानकान, अस्सलामु अलैकुम। आज की नशिस्त में हम ड्रग एक्ट 1976 और ड्रग इंस्पेक्टर के अख्तियारात के सिलसिले में एक बहुत अहम मौजू पर बात करने वाले हैं, और वो मौजू है कि फार्मेसी मेडिकल स्टोर को ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ से सील कर देना। अब जाहिर सी बात है कि हर मेडिकल स्टोर वाला कोई फार्मेसी चेन होल्डर नहीं है कि उसके पता नहीं कितने मेडिकल स्टोर हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा 99% से ज़्यादा लोग जो हैं ऐसे हैं जिनकी सिर्फ़ और सिर्फ एक मेडिकल स्टोर है, और इनकी अपनी गुज़र औक़ात और मेडिकल स्टोर के मालिक के बच्चों की गुज़र औक़ात, मेडिकल स्टोर के फैमिली की गुज़र औक़ात और उनकी सर्वाइवल और उनकी लाइवलीहुड टोटल बाज़ का एक्सक्लूसिवली एक ही मेडिकल स्टोर पर होती है। तो कानून जो है वो कानून अंधा नहीं है। कानून जो है वो, मैं ये समझता हूँ कि कानून दाना बीना है, और कानून बनाने वाले जो हैं वो भी अंधे नहीं होते। कानून बनाने वालों ने हमेशा कानून के मिसयूज़ जहाँ जहाँ पॉसिबल होता है या उस कानून का गलत अख्तियार करता है मुतल्लिका ऑफिसर, वहाँ पे कुछ ना कुछ बैरियर ज़रूर रखे होते हैं। मेडिकल स्टोर का या फार्मेसी का सील हो जाना किसी भी मेडिकल स्टोर मालिक के लिए इंतहाई अज़ियत का बायस है। इससे आदमी को बहुत बड़ा एक मेंटल टॉर्चर होता है। उसकी फैमिली समेत तमाम जो फैमिली मेंबर्स हैं, ख़ानदान के अफराद हैं, उनको एक इमोशनल ट्रामा भी होता है, उनको साइकोलॉजिकल ट्रामा भी होता है। और जब भी किसी मार्केट के अंदर कोई मेडिकल स्टोर जो है ड्रग इंस्पेक्टर सील कर दे, उससे एक मकसद हरासमेंट पैदा करना भी होता है। आप खौफ पैदा कर दें अपनी जो है वो ड्रग इंस्पेक्टरी का। तो कानून के अंदर इस किस्म की चीज़ों की इजाज़त नहीं है कि आप कोई भी ऐसा अमल करें कि आपकी इंटेंशन और बैक ऑफ माइंड के, आपके जो खोपड़े के पीछे ये चीज़ मौजूद हो कि जी आपने हरासमेंट फैलानी है, आपने लोगों को खौफज़दा करना है, ताकि आप अपने जो मोटिव्स हैं, जो मकासद हैं, उनको आप पूरा कर सकें। तो ड्रग एक्ट 1976 के तहत जिस शिक और क्लास का सहारा लेते हैं, सेक्शन नंबर 18 क्लास एच के जनाब, इसके तहत हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। एक तो मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ को आज फिर रिपीट करता हूं, ड्रग इंस्पेक्टरों के लिए भी और मेडिकल स्टोर मालकान की आगाही और अवेयरनेस के लिए भी, ड्रग इंस्पेक्टर जगह जगह बाउंड हैं। मसलन प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड और या डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, जो पावर्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर हैं, याद रखिएगा, उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर के तहत ड्रग इंस्पेक्टर जब भी कोई एक्शन लेता है, जब भी कोई एक्शन लेना चाहता है, उसके लिए ज़रूरी है सेक्शन नंबर 19 प्रोसीजर फॉर द ड्रग इंस्पेक्टर, सेक्शन नंबर 19 सब सेक्शन 6, मैंने किताब इसलिए रख ली कि बाज़ का ज़ुबान से कोई ना कोई गलती भी हो सकती है। यह है सब सेक्शन 6, The provincial drug inspector on finding any contravention of the act shall bound, मैंडेटरी है, लाजमी उसके ऊपर क्या, अनलेस द बोर्ड अदरवाइज डायरेक्ट्स, जब तक कोई बोर्ड की कोई और इसके अलावा हिदायत मौजूद न हो, ऑलवेज रेफर द केस टू द प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड एंड सीक ऑर्डर्स as to the action to be taken in respect of each such contravention.
یہ ڈرگ ایکٹ 1976 سیکشن نمبر 19 سب سیکشن 6 میں نے آپ کے پاس پڑھا ہے کہ آپ ایکشن لینے سے پہلے آپ باؤنڈ ہیں، یاد رکھیے گا ڈرگ انسپیکٹر صاحب، کہ آپ متعلقہ کوالٹی کنٹرول بورڈ سے باقاعدہ ڈائریکشن لے کہ آپ کو ایکشن کیا کرنا چاہیے۔ اور دوسری جو میری گزارش ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی انسپیکٹر کو دنیا میں اور پاکستان کے مروجہ قانون میں، چاہے وہ کسٹم انسپیکٹر ہے، چاہے پولیس انسپیکٹر ہے، چاہے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کا انسپیکٹر ہے، اس کو پنشمنٹ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ کیس رجسٹر کر سکتے، پراپر انویسٹیگیشنز کے آئی اوز موجود ہیں، اور جب بھی کوئی انسپیکٹر، یاد رکھیے گا، پنشمنٹ دے موقع پر، چاہے فزیکل اسالٹ ہو، پنشمنٹ ہو، یا کوئی ایسی پنشمنٹ ہو کہ اس کی آپ لائیولیہڈ اور اس کے جینے کے اور سروائیول کے اور بچوں کے روٹی رزق کے سورس کو ہی آپ بند کر دیں، اور جہاں پہ ویلڈ ڈرگ سے لائسنس موجود ہو، اس شخص کے پاس، اس فارمیسی سٹور والے کے پاس باقاعدہ طور پر ویلڈ ڈرگ سے لائسنس موجود ہو، جس کے لیے اس کو لائسنس یافتہ قرار دیا گیا ہے، تو وہاں پہ آپ کے لیے ڈرگ ایکٹ کے اندر یہ بہت سی چیزیں رکھی گئی ہیں آپ کی جو گائیڈ لائن کے لیے۔ لہذا ڈرگ انسپیکٹر صاحبان کو یہ چاہیے، ان کی منشا یہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کسی بندے کو اس کے روزگار سے جو محروم کر دیں، یا کو ہراسمنٹ پھیلانا مقصود ہو، یا اس شخص کو نہیں بلکہ اس کے بچوں کو بھی آپ جو ہے ان کی گزر اوقات سے محروم کر دیں۔ کئی ایسے فارمیسی سٹورز یا میڈیکل سٹور مالکان موجود ہیں، کوئی ان پہ فارمیسی لکھ کے چھوٹے چھوٹے سٹور ہیں، کہ جن کے پاس ٹوٹل جو ان کا گزر اوقات ہوتا ہے وہی ایک میڈیکل سٹور ہوتا ہے۔ لہذا ڈرگ ایکٹ 1976 میں میری ویژن کے مطابق ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ فائنڈنگ ہے کہ ڈرگ انسپیکٹر صاحب کو 2 جگہ کے اوپر جو ہے لبرٹی ہے، اس کلاس ایف کے تحت، کہ وہ وہاں پر لاک اینڈ سیل کے اس پاورز کو، اختیار کو استعمال کر سکتا ہے۔ کہاں؟ اگر کوئی ڈرگ انسپیکٹر نے فیکٹری وزٹ کی، یا اس کو انفارمیشن ملی کہ جناب فلاں جگہ پہ کوئی فارماسیوٹیکل انڈسٹری یا چھوٹا یا بڑا یونٹ بغیر مینوفیکچرنگ لائسنس کے کام کر رہا ہے، اس کو دیر اینڈ دین جو ہے ڈرگ انسپیکٹر سیل کرے۔ نمبر 2، ایک تو مینوفیکچرنگ یونٹ وداؤٹ مینوفیکچرنگ لائسنس، دوسرا کوئی بھی میڈیکل سٹور جو کہ وداؤٹ ویلڈ ڈرگ سے لائسنس آپریٹ کر رہا ہو یا کام کر رہا ہو۔ بالکل صحیح ہے، میں ایگری کرتا ہوں کہ دونوں چیزیں یہ غیر قانونی ہیں، کہ بغیر لائسنس کے میڈیکل سٹور چلانا غیر قانونی ہے، آپ دیر اینڈ دین سیل کریں، کوئی کسی قسم کا قانونی بیریئر آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر ویلڈ ڈرگ سے لائسنس موجود ہے، آپ نے انسپیکشن کی میڈیکل سٹور کی، آپ نے ایلیگیشن لگائے 1 2 3 جو بھی آپ کے آتا ہے، ایلیگیشن تو لگایا جا سکتا ہے، until unless proven guilty، اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ کیا مجھے آپ کو ایسا سٹور بتائیے کہ جس کے اندر 80-90 ہزار کے دوائیوں کے پیک رکھے ہوں، اس میں سے آپ نے اپنی منشا کے مطابق 4-5 پیک نکال لیے، آپ نے فرض کریں مختلف دوائیوں کے 10 پیک نکال لیے،
ٹوٹل 80-90 ہزار ادویات میں سے کیا، مجھے آپ اس سوال کا جواب دیجئے، کیا تمام کی تمام جو دوائیوں کی دکان ہے وہ غیر قانونی ہے؟ آپ کے لیے ڈرگ ایکٹ 1976 میں یہ جو پروسیجر فار دا ڈرگ انسپیکٹرز ہے، اس کے تو میں نے سیکشن آپ کے سامنے پڑھ دیا. یہاں پر جو ڈرگ ایکٹ 1976 سیکشن نمبر 18 اور اس کی کلاس ہے آئی، جس کے تحت یہ فارم نمبر 3 جو ہے وہ فارمولیٹ کیا گیا ہے کہ شریف شہریوں کو ہر وقت مجرم نہ بنانے کی کوشش کرو، ملزم نہ بنانے کی کوشش کرو. اگر کوئی آدمی اپنی روزگار کما رہا ہے اور لا فل اس کے پاس ایک لائسنس موجود ہے تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس میں ایڈوائزری رول بھی کرے. اور یہ جو میں نے کلاس آئی اور یہ جو ڈرگ ایکٹ 1976 کا سیکشن نمبر 18 کلاس آئی، اس میں فارم نمبر 3 کیوں ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اگر کوئی تھوڑے بہت وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں نا، یہ آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جی، اگر کوئی وائلیشن ہوئی ہے تو آپ فارم نمبر 3 کا استعمال کریں مہربانی فرما کر. آپ اس کو گزر اوقات اور بچوں کو پنشمنٹ نہ دیں، اس کو میڈیکل سٹور والے کو سیل کر کے آپ فارم نمبر 3 پر جو ہے ان ادویات کو درج کیجئے. دوائیاں وہیں رکھیں گی اس شیلف کے اندر جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 5 پیک 10 پیک 15 پیس ہزار ادویات میں سے اور ویلڈ ڈرگ سے لائسنس موجود ہے، آپ وہاں پہ فارم نمبر 3 کے تحت ان کی سیل کو پروہیبٹ کر دیں. اینڈ دین ڈرگ انسپیکٹر ہیز ٹو سیک دا ڈائریکشن فرام دی کنسرنڈ کوالٹی کنٹرول بورڈ. کس چیز کی ڈائریکشن؟ وٹ ایکشن ہیز ٹو بی ٹیکن ان فیوچر. آپ باؤنڈ ہیں ان کے احکامات لینے کے، کوالٹی کنٹرول بورڈ کے لینے کے، کیونکہ باقی دکان جو ہے ویلڈ ڈرگ سے لائسنس موجود اور باقی دکان کی وارنٹیاں موجود ہیں، ویلڈ ہے، سٹاک سارا ویلڈ ہے. لوگوں کو کیوں محروم کرتے ہیں دوائیاں لینے سے؟ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ میں اب آپ کو میڈیکل سٹور مالکان کو میں یہ خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی کو اب تمہارے ساتھ تجربہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پتہ نہیں میں ریٹوں کے نام نہیں گن سکتا جو میں نے سیلنگ کے خلاف جو ہے جو ڈرگ انسپیکٹر دکانیں سیل کی. اور میں نے کبھی آج تک یہ، اور میں تمہیں بھی ہدایت کر رہا ہوں، تمہیں میں سبق دے رہا ہوں، کیا آج تک میں نے اگر کسی علاقے میں کسی میڈیکل سٹور کو سیل کیا کسی ڈرگ انسپیکٹر نے، میں آپ کو آنیسٹی بتا رہا ہوں، بڑی عرصہ گزر گیا مجھے اس فیلڈ میں نے ایز اے پریزیڈنٹ یونین میں نے آج تک اس کی منت نہیں کی، سماجت نہیں کی، آج تک ایک ٹکا میں نے اس کو نہیں دیا. میں بلکہ ایڈوائز کرتا تھا میڈیکل سٹور کو کہ آپ اپنا لیگل رائٹ جو ہے وہ کریں، یا تو آپ ڈرگ کورٹ چلے جائیں ڈی سیلنگ کے لیے، یا آپ ڈائریکٹ ہائی کورٹ چلے جائیں. اور آج تک میں نے یہ دیکھا ہے، اور میری زندگی میں یہ میں آپ کو بہت سارے واقعہ سنا سکتا ہوں. عدالت کی یہ ڈسکریشن پاورز بھی ہوتی ہیں اور قانون بھی موجود ہے. لاہور ہائی کورٹ نے اگر دکانیں ڈی سیل کی جن کو ڈرگ انسپیکٹر نے سیل کیا، ڈرگ کورٹ نے اگر دکانیں ڈی سیل کی جن کو ڈرگ انسپیکٹر نے سیل کیا، اگر ڈرگ انسپیکٹر کا قانون جو ہے وہ ان اکارڈنس ود ڈرگ ایکٹ 1976 ہوتا تو تمہیں کبھی عدالت سے ریلیف نہ ملتا، لیکن ملا. اور وہ کیوں ملا؟ اس لیے کہ وہ ایکشن انلیگل تھا، ان اکارڈنس ود لا نہیں تھا، اندھا فل تھا. تو عدالتیں جو ہے بیسٹ جج ہیں، ان کو یہ بھی انٹرپریٹیشن بھی آتی ہے قانون کی، اور ان کو شریف شہریوں کے اوپر اگر قانون کا کوئی بے دریغ مس یوز کرتا ہے تو اس کے لیے ریلیف جو عدالتوں سے مل جاتا ہے. اس لیے میں ایک بات تو آپ سے یہ کہوں گا، کیا دھیان سے سنو بات، کہ جب بھی ڈرگ انسپیکٹر آپ کی دکان کو سیل کر دے تو منت ترلے کی بجائے ڈائریکٹ جائیے، یا تو ڈرگ کورٹ میں چلے جائیے یا آپ ہائی کورٹ میں چلے جائیے. ایک چیز. دوسری بات یہ جو فارم نمبر 3 کی بھی میں نے بات کی، کنسرنڈ ادویات جو ہے وہ فارم نمبر 3 پر درج کر کے فرض کرو 2 ہفتے سے زیادہ وہ بھی جو سیل ہے اس کو سٹاپ نہیں کر سکتا ان ادویات کو جو کہ وہ کہتے ہیں جی یہ غیر قانونی ادویات ہے، 2 ہے 4 ہے 5 ہے 10 ہے 15 ہے 20 ہے پیک ہے، مجھے نہیں پتا کتنے. اس میں بھی قانون کی ایک بندش موجود ہے. تو لہٰذا ریمیڈیل ایکشن یہ ہے. اور دوسرا، اگر تو ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ جو کہ عام طور پر اس کی میٹنگ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، عام طور پر
اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن کوئی نہیں ہوتی. ویسے ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کو جس کے سربراہ ڈپٹی کمشنر صاحب ہوتے ہیں ان کو بھی دکانوں کو ڈی سیل کرنے کا اختیار ہے، یاد رکھیے گا. تو آپ کے پاس مختلف قسم کے، اور میں ڈرگ انسپیکٹر صاحبان سے کہنا چاہوں گا، آپ دکان کو سیل کر دیا آپ نے ایک ہراسمنٹ پھیلانے کے لیے. بندے کے پاس ویلڈ ڈرگ سیل لائسنس موجود ہے، 80-90 ہزار دوائیوں کو پیک میں سے آپ نے 4-5 پیک نکالی جناب اس بنیاد میں. وہ بھائی وہ جو لیگل سٹاک ہے وہ کدھر جائے گا؟ اس کا تو آپ کو فارم نمبر 3 کا بھی اختیار دیا گیا. تو لہذا میں نے جو لرن کیا عدالتوں کے فیصلے سے، میں نے جو لرن کیا ڈرگ کورٹ کے فیصلے سے، میں نے جو لرن کیا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے، سو فار ایز سیلنگ آف میڈیکل اسٹور اور فارمیسیز از کنسرن، میں نے یہ لرن کیا کہ جب بھی ڈرگ انسپیکٹر اپنے مرضی کے الزامات لگا کر کسی دکان کو سیل کرتے ہیں یا کسی کی لائیولیہڈ کو روکتے ہیں تو یہ نہ تو آئین کے مطابق ہے اور نہ یہ قانون کے مطابق ہے، اور یہ قانون کے عین مطابق نہیں ہے. اس لیے عدالتوں سے میڈیکل سٹور مالکان کو آج تک ریلیف ملتا رہا ہے اور اس کے لیے عدالتوں کے ہم مشکور ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، بڑے ماشاءاللہ بھولے ہیں ہم سارے، یا بھولے کے ساتھ بزدل بھی ہیں، لیکن قانون کی آگاہی آپ کو بولڈ بناتی ہے، آپ چیزوں کو فیس کرنا سیکھتے ہیں. ڈرگ انسپیکٹر کا کئی دفعہ چپڑاسی یا خود ڈرگ انسپیکٹر جب دکان کو سیل کر جائے آپ کو گائیڈ کرے کہ آپ ادھر آ جانا میرے پاس آفس میں. ایسے بھی ہوتا ہے، کبھی بھی مت. اور کئی دفعہ تو کہے گا کہ وکیل بھی میں آپ ہی کرا دیتا ہوں، آپ کر دیں. وہ وکیل کے ساتھ بھی وہ ہوتی ہے ان کی کئی دفعہ لائک مائنڈڈ. آپ ایٹ یور اون ایسا ایڈوکیٹ جو کہ ڈرگ کورٹ کی پریکٹس کرتے ہوں، ایسا ایڈوکیٹ جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے ہوں، آپ کسی بھی وکیل کو اپنا، خاص طور پہ وہ جو ڈرگ لاز کے بارے میں پتہ ہو، آپ ان کو اپنی وکالت کے لیے چن سکتے ہیں. کبھی بھی کوئی تحریر سیلنگ کے بعد جو آفس بلا کے آپ کو کوئی لینا چاہتا، آپ کو یہ ہے کہ آپ کو زبردستی کوئی ڈرگ انسپیکٹر آپ سے کوئی تحریر نہیں لے سکتا، کوئی ایسی چیز نہیں لے سکتا. لہٰذا میں یہ حکام بالا سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پاور ہے لاک اینڈ سیل کی، جس کو ایسی جگہ پہ استعمال کیا جانا چاہیے جہاں پہ لائسنسز ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، بے شمار ایسی ہر ضلع کے اندر ایسی پریمیسز جہاں پہ لائسنس نہیں ہے اور دوائیاں سٹاک ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو ادھر یہ قانون کا استعمال ہونا چاہیے. یا میں یہ سمجھتا ہوں کہیں سے کوئی ڈرگز جعلی سپوریس سرٹیفائڈ بائی دا ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کہ جی یہ دیکھیں ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کی رپورٹ آ گئی ہے، یہاں پہ یہ جعلی ادویات کا سٹاک ہے، ٹھیک ہے ایکشن لیں. یا سبسٹینڈرڈ ڈرگس، غیر معیاری ادویات جو ہے سرٹیفائڈ بائی دا ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری، وہاں سے رپورٹ آئے انالیسس کی کہ جناب یہ غیر معیاری جو ہے دوائیات، آپ اس کو ریکوری بھی کریں، ایکشن بھی لیں. لیکن اگر وارنٹی موجود ہے ریٹیلر کے پاس تو پھر آپ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں، آپ کو اصل کلپریٹ کو پھر بھی پکڑنا ہوتا ہے. تو ان چیزوں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمیں اپنے ڈرگ ایکٹ 1976 کے بارے میں اور جو صوبائی ڈرگ رولز ہے اس کے بارے میں، قانون کے بارے میں کچھ نہ کچھ آگاہی لینی چاہیے. یا ہمیں وقتاً فوقتاً اگر ٹائم ملے ایسے وکلاء کے پاس بیٹھنا چاہیے جو کہ ڈرگز کے بارے میں، قوانین کے بارے میں جانتے ہیں، ڈرگ ایکٹ کے بارے میں جانتے ہیں یا صوبائی ڈرگ رولز کے بارے میں جانتے ہیں. اس سے آپ کے علم میں اور شعور میں اور آگاہی میں کافی سارا اضافہ ہوگا. تو ان الفاظ کے ساتھ میڈیکل سٹور مالکان،
زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔